बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कन्वर्सिंग इस्लाम की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं हमज़ा अली अब्बासी एंड एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए हमारे बड़े प्यारे भाई उस्ताद जनाब हसन इलियास। कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी जी। गुड टू हैव यू अगेन जी। थोड़ा सा खुलासा देता चलूँ कि पहले हम क्या बात करते हैं, बिकॉज मुझे बड़ी शिकायत है हमारी ऑडियंस से कि वो पिछली एपिसोड्स नहीं देखती, आइसोलेशन में एक एपिसोड देखती है और वही सवाल लोग पूछते हैं जो हम बात कर चुके होते हैं पहले। थोड़ा सा खुलासा दे दूं, इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, वो यही थी कि हमने डिस्कस किया कि दीन के अंदर कोई सियासी निज़ाम होना जिसको दुनिया पे नाफिज करना है या दूसरों पे नाफिज करना है। दीन कोई मजमूई तौर पे ऐसी चीज़ है जिसको हमने दूसरों पे नाफिज करना है। ये अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं है, ये हमारे ऊपर कोई फरीज़ा नहीं है। दीन के अंदर इंडिविजुअल अहकामात हैं जिनको देखा जाएगा कि कौन से मुतल्लिक़ है अपने ऊपर नफाज से, जो ज़्यादातर हैं, और कौन से ऐसे हैं जिसके अंदर रियासत को कोई इख्तियार है कि वो दूसरों पे नाफिज करे उन अहकाम को, जैसे ज़कात है, जैसे जुम्मे की नमाज़ है। लेकिन ऐसे अहकामात कपड़े का पहनने हैं, मैंने जो है वो ज़ोहर असर पड़ी है या नहीं पड़ी, ये वो अहकामात नहीं हैं जो कि रियासत नाफिज करे। ये हमने थोड़ी सी सरसरी डिस्कशन की इसके ऊपर। जो दूसरा अहम नुक्ता हमने डिस्कस किया वो ये था कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के दीन का क़यामत से पहले जो है वो दुनिया पे गलबा होगा, यानी इस्लाम विल बी द नंबर 1 दीन इन द वर्ल्ड, सियासी तौर पे इम्प्लीमेंटेड होगा, मुसलमानों की हुकूमत होगी, बाकी सारे महकूम होके रहेंगे हमारे अंडर जो है सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पे। ये जो है बिल्कुल अल्लाह ताला की हमारे लिए कोई बशारत नहीं है। ये मामला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्पेसिफ़िक था, उनके लिए बशारत थी। इस पे हमने थोड़ी सी जो है रोशनी डाली। फिर हमने इस चीज़ पे रोशनी डाली कि आलमी लेवल पे कोई मुसलमानों की रियासत हो कि एक हुक्मरान के नीचे सब इकट्ठे रहें। बहुत अच्छी ख्वाहिश है, ये मेरी भी है बिल्कुल ख्वाहिश। इस तरह अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। हम दुनिया में शायद कुछ बेहतर जो है वो हालात में हों, लेकिन ये एक रियासत बना के उसके अंडर रहना, किसी एक रूलर के अंडर, ये कोई अल्लाह ताला का दीनी फरीज़ा हमारे ऊपर नहीं है। मुसलमान एक ब्रदरहुड हैं, एक अखुवत हैं, एक कौम नहीं है। कोशिश हमने की सरसरी सी इन चीज़ों पे हम इनको हाईलाइट करें, क्योंकि ऑब्वियसली 30 मिनट्स में देयर इज़ नॉट सो मच दैट यू कैन टॉक अबाउट। तो अगर आप डिटेल जानना चाहें तो गांधी साहब के खुतबात डालस जो है वो ऑनलाइन मौजूद हैं, उनकी कुतुब मौजूद हैं। हसन भाई भी रिसेंटली सीरीज़ करें 23 एतराज़ात, उनको आप देख सकते हैं फॉर द डिटेल्ड वर्जन ऑफ वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर। तो हसन भाई, अभी तक जो बात हुई उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बुनियादी तौर पे हमने यही जानने की कोशिश की कि जब हम दीन मज़हब की बात करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हर वो नुक्ता नज़र जो कुछ मज़हब के नाम पे बयान किया जा रहा है उसका इस्तिनाद, उसका कुरान और सुन्नत से बाहमी ताल्लुक़ वाज़े किया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रेवलेंट थाट्स होते हैं जो हम अपने असर, अपने ज़माने, अपनी सिविलाइजेशन, अपने हालात, अपने ख़ारजी असरात से लेकर उसको मज़हब के आहंग में बयान कर रहे होते हैं। हकीकत में मज़हब बहुत सादा, बहुत प्योर और बहुत फितरी उसूलों के ऊपर खड़ा हुआ है। हम ये देखते हैं कि आम तौर पे मज़हब के बारे में जो नुक्ता नज़र बयान किए जाते हैं उनकी इंसान की फ़ितरत से भी रेलेवेंस नहीं होती और ज़माने के भी ख़िलाफ़ वो नज़र आ रहे होते हैं। तो ये वो वक्त होता है कि जहाँ पर आपको ठहर के देखना चाहिए कि इक़ामत दीन का तसव्वुर हो या खिलाफत का तसव्वुर हो या इस बात का तसव्वुर हो कि कोई सियासी निज़ाम है जो दुनिया में नाफिज कर देना है। ये सब चीज़ें अगर दीन में बयान हुई हैं तो जाके असल दीन में इनको तलाश करें। अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो फिर हम इनके लिए कोशिश भी करेंगे और अल्लाह ताला उसका कोई फ़ैसला, उसकी कोई हकीकत भी हमें दुनिया में दिखाएंगे, क्योंकि अगर अल्लाह का हुक्म है तो उसको सही साबित होना चाहिए है। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो फिर हमें अपनी ख्वाहिशात को ख्वाहिशात के आहंग में बयान करना चाहिए, उसको मज़हब का रंग बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा, और एक आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट हसन भाई, क्योंकि बहुत दफ़ा ना ये होता है जो मुझे मैं चाहता हूँ हम एड्रेस करें इस बात को, कि लोग अक्सर फिर बड़ी ही शैलो किस्म के रिस्पांस दे देते हैं आगे से, बिकॉज़ वो एक नुक्ता नज़र से इतनी मोहब्बत होती है लोगों को, और दूसरे नुक्ता नज़र के बारे में ना हम सिर्फ जो कहते हैं ना हेडलाइन नॉलेज लेते हैं और फिर ऐसे उसके ऊपर क्रिटिक देते हैं जो कि बड़ी ही शैलो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये हमारी बात सुनते हैं लोग कि ये इक़ामत दीन या ग़लबा दीन जो है वो दीनी फरीज़ा नहीं है, एकदम कॉमन जो आगे से फीडबैक आता है तो सहाबा ने जो ये किया, जो हज़रत खालिद बिन वलीद ने, जो हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर ने, जो सहाबा ने किया, जैसे कि वी नेवर न्यू कि सहाबा ने क्या किया था। मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि हज़रत उमर ने क्या किया था, हज़रत अबू बकर ने क्या किया था। इसके अलावा जब और आप कोई बात कहते हैं तो बड़ी कॉमन, जैसे हदीस कि आपको पता नहीं हजूर ने कहा था कि क़यामत तक
ایک میری امت کا طبقہ جو ہے وہ تلوار لے کے جہاد کرے گا, قتال کرے گا. سو بڑی شیلو کرٹیک, بیکاز اگلے بندے کے نقطہ نظر کو آپ نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی, سطحی طور پہ آپ بات سن کے ایک جواب دے دیتے ہیں. اس ٹرینڈ کی نفی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کسی نقطہ نظر کے خلاف کچھ بولنا ہے یا کرٹیک کرنی, پہلے دیکھ تو لیں کہ پوری طرح وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے, اس بارے میں عام آدمیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. ہمارا جو روایتی مذہبی نقطہ نظر ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اصول میں کچھ ایسی باتیں اپنا لی گئی ہیں کہ جن کے بعد لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ایمان کا تقاضا ہے کہ تم نے ہر وہ رائے جو ہمارے ہاں متفق علیہ ہے اس کو اسی طرح سننا ہے اور اسی طرح رد کرنا ہے. وہاں پر حقیقت کی تلاش کا کوئی سفر ہی نہیں ہو رہا ہوتا. یہ جو ہم اور آپ بات کر رہے ہوتے ہیں بھئی استدلال, بنا دیکھیں حقیقت کیا ہے, پس منظر کیا ہے, یہ ساری بحثیں وہاں ہوتی ہیں کہ جہاں میں اور آپ یہ طے کر کے بیٹھیں کہ بھئی ہم دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہو سکتا ہے. اگر ہم اس امکان کو مانیں گے تو پھر میں آگے بڑھ کے آپ کی بنا استدلال کا, آپ کے چین آف آرگومنٹ کا جائزہ لوں گا. لیکن اگر میں یہ طے کر کے بیٹھ جاؤں تو پھر تو میرے سامنے آپ جو بھی دلیل بیان کریں گے میں اس کو ہوا کے رخ پہ اڑا کے پھینک دوں گا. تو یہ جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں, سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت کا صحیح مفہوم واضح ہو گیا کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ دین پورا کا پورا نافذ کرنے کے لیے نہیں آیا, تو سوال اس پہ اٹھنا چاہیے کہ اگر ہمیں صحابہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کی گئی ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے خلاف ہو. اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس بات کو ایڈریس کیا ہے نا, مطلب آپ یہاں آ کے پہلے دیکھ لیں کہ غامدی صاحب نے یا ہم نے یا کسی نے کہا کیا ہے اس بارے میں, اور اس چیز کو کرٹیک کریں. بالکل ایسے ہی. اور اس میں دیکھیے جو اصل چیز ہے, اس پہ میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بھی حل کر کے جواب دے دیا ہے. اس کا جواب اس کی جگہ پہ دیکھیں گے, لیکن اصل سوال کیا ہے کہ کیا قرآن مجید نے کوئی ایسی بات کہی ہے, اگر ہم اس کو وہاں پر سمجھ چکے ہیں تو پھر اس کی روشنی میں ہم نے دیگر باتوں کو سمجھنا ہے. اگر اس کے برخلاف کوئی بات ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس بات پہ غور کرنا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ غور کرنا ہے. صحابہ اکرام کے اقدامات کے حوالے سے ایک ایک اقدام صحابہ کا ہم نے اس پر گفتگو کی ہے. اتمام حجت کے قانون جس کو ہم نے گزشتہ نشست میں بیان بھی کیا تھا, جو آپ نے ایک آیت پڑھی تھی کہ جی یہ دین تو غلبے کے لیے آیا ہے اور پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا. صحابہ جب نکلے ہیں اسی قانون کے تحت نکلے. اللہ کے رسول نے جن علاقوں پہ اتمام حجت کیا تھا وہاں پر جا کے یہ پڑھ کے سنایا ہے. ہم نے وہ روایتیں جمع کر دی ہیں, اتمام حجت اور عذاب کے نام سے موجود ہیں, لوگ دیکھنا چاہیں. صحابہ کا اپنا بیان کیا ہے میدان جنگ میں کہ ہم وہ کام کرنے آئے ہیں جو اللہ کے رسول نے جس کا ہمیں حکم دیا تھا. اور خود صحابہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے اس کام کا آغاز کیا تو فرشتے اترے اللہ کے رسول کے رخصت ہو جانے کے بعد, اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے گاجر مولی کی طرح کسی کو کاٹ کے چلے گئے ہیں. تو صحابہ کے اقدام کے تحت بھی اللہ تعالیٰ کی وہ مائیت کا ظہور ہوا ہے, اور انہوں نے وہی کام کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے جزیرہ نما عرب میں کیا تھا. ایبسلیوٹلی جی. اب لیٹس موو فارورڈ کہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے دیٹس کنٹینیویشن جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کرتے آ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی یہ ساری بحثیں بھی ہوتی ہیں, یہ سارے نقطہ نظر بھی ہیں, اسلام کے اندر بھی موجود ہیں, ویسے بھی مذہب کی دنیا کے اندر یا کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو اس میں بہت سارے جو ہے نقطہ نظر موجود ہوتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا کرائٹیریا ہے کہ عام آدمی کو جو ہے اکوپ کیا جائے ود اے سمپل ٹول ٹو سی کہ کس آئیڈیالوجی کے اندر جو وہ ہے گمراہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے اور کون سی آئیڈیالوجی جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتی ہے. تو وہ ٹولز ہم ڈسکس کر رہے تھے, وہ 5 جو ہیں پوائنٹس ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد, سمجھنے کے بعد ہوپ فلی جو ہے ایک عام انسان کے پاس وہ ٹولز آ جائیں گے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کیا صحیح ہو سکتا ہے اور کیا غلط. باقی تو قیامت دن اللہ کو پتہ ہے, ہم ایک طالب علمانہ طور پہ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی کہ مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یہ کرائٹیریا قرآن میں بتائے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر متشابہات کے اوپر فوکس کرے اور محکم چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے صرف متشابہات کے اوپر فوکس کرے کہ جی فرشتوں کی کیا حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کی کیا حقیقت ہے, ان کے عرش کی کیا حقیقت ہے, ان کے عرش کی ارد گرد کی کیا حقیقت ہے, روح کی کیا حقیقت ہے, کوئی عالم جو انسین عالم ہے اس کی کیا حقیقت ہے, دور بھاگ جائیں اس سے. یہ قرآن کی آیت بھی پچھلی ایپیسوڈ میں کوٹ کی, حسن بھائی نے جا کے دیکھ لیں. دوسری بات جو پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس ہوئی تھی وہ یہ کہ زبان کو زبان کے اصولوں پہ ہی سمجھا جائے گا. فار ایگزامپل جیسے کہ جس طرح عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا انسان سے, جس طرح عربی زبان کو اس کے ایڈریسیز نے سمجھا, وہ آج بھی زندہ زبان ہے, جس طرح اس کے ایڈریسیز نے سمجھا اسی طرح اس کو سمجھا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی سے لفظوں کی ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دوں اور ایک آیت کے اپنی مرضی سے جو ہے وہ 10 ڈفرنٹ طرح کے مطلب نکال لوں. ایسے نہیں ہو سکتا. جس طرح جو بات بولی گئی, جس طرح سمجھی گئی امیجیٹ ایڈریسی کی طرف سے,
اسی طرح اس کو سمجھا جائے گا. یعنی قرآن کا اس طرح تو پچھلے سے کنٹینیو کرتے ہیں. اس کا مطلب قرآن کا ایک ہی مطلب ہے, اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ 500 انٹرپریٹیشنز کر لیں اور اس کو ایک میریکل آف دا قرآن کے طور پہ بتائیں کہ یہ دیکھیں قرآن کتنا بڑا سمندر ہے کہ ایک ایک آیت کی جو ہے 10 20 جو ہے وہ انٹرپریٹیشنز نکل سکتی ہیں. یعنی اس کا جو میریکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا وہ شان کلام ہے. شان کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام جس وقت دنیا کے سامنے آیا ہے اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں, جو فیکٹس بیان ہوئے, ذرا آپ تصور کریں ایک منٹ کے لیے کہ عرب کے صحراؤں میں کھڑا ہوا ایک شخص صرف اسی کو پڑھ لیں کہ انسان کے تخلیق کے جو مراحل قرآن مجید بیان کرتا ہے تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی. اس کے بعد تاریخ کے وہ حقائق یعنی جن سے لوگ واقف نہیں تھے, انبیاء کی وہ داستانیں, سیدنا یوسف کا وہ واقعہ, سیدنا مسیح کی وہ رودات, عاد, سمود, شعیب, صالح, موسیٰ, نوح کی وہ کہانیاں کہ جن کے بارے میں لوگ گمان نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے, اس کا ذریعہ علم کیا ہے. تو قرآن کی جو اصل شناخت ہے, اس کی جو اصل شان ہے, جو اصل معجزاتی پہلو ہے, وہ اس کی زبان تو ہے ہی. اس زبان کے اندر ایک صوتی آہنگ بھی ہے, اس کے اندر ایک نوعیت کی قافیہ بندی بھی ہے. وہ نظم نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک آپ کو زبان و بیان کا آہنگ بھی اس کے اندر نظر آتا ہے. وہ نثر بھی صرف اور صرف نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک انتہائی خوبصورت امتزاج ہے جس میں بات بھی بیان ہو رہی ہے, روانی بھی ہے, سلاست بھی ہے, فصاحت بھی ہے, بلاغت بھی ہے, تسلسل بھی ہے, معنویت بھی, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. لیکن اس کی اصل شان کیا ہے؟ وہ بلندی, وہ علو کہ ایک شخص کھڑے ہو کے اس کے اندر وہ حقائق بیان کر رہا ہے, وہ فیکٹس بیان ہوئے ہیں کہ جن کو سن کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کلام پڑھ کے سنایا گیا تو کیا چیلنج کیا ہے کفار کو کہ کہا یہ کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا, شک میں پڑے ہوئے اگر یہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے, فاتو بصورت من مثلہ, تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. یعنی صورت کیوں؟ اس لیے کہ وہ صورت ایک پورے مضمون کو بیان کرتی ہے, اس کا ایک عمود ہے, اس کے اندر ایک بات شروع ہوتی ہے, اس کی ایک بنائے استدلال ہے, اس کے اندر ایک آرگومنٹ ہے. یہاں تک قرآن نے کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو جاؤ اثرات من العلم, کوئی علم کی دلیل لے آؤ اس کی شان کو ریفیوٹ کرنے کے لیے. تو یہ اس کا اعجاز ہے. یہ کہ ایک کلام کے 100 معنی آپ نکال دیں, یہ تو کلام کا نقص ہے. یعنی وہ کسی نے پوچھا نا, بہت بات ہی نہیں ہے. مشہور شاعر ہیں, ان کا ایک شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو انہوں نے, لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر, یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ خبر دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی شاعر کے پیش نظر دونوں چیزیں نہیں ہوتی, جس کو جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس سے اس کا مزہ لے لے. تو یہ جو کلام کے اندر مختلف معنی ہوتے ہیں نا, یہ حظ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ کسی اچھے کلام, کسی محکم کلام. اچھا پھر آگے بڑھ کے کلام اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ بھائی میں آیا ہوں کیا کرنے؟ فیصلہ کرنے, میزان بن کے, حکم بن کے, فرقان بن کے, حرف آخر اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے, باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے. اور میں اور آپ بیٹھے قرآن کے پاس حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے, آپ کہیں جی اس کے تو 15 معنی ہیں تو فیصلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ اس کی شان ہی نمایاں نہیں ہوتی. یہ بالکل غلط تصور ہے, اور اس تصور کو جو تقویت پہنچتی ہے وہ بھی ایک غلط انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ پہنچتی ہے. ہمارے ہاں جو تفسیر کی ابتدائی کتابیں مرتب ہوئیں ان میں وہ یہ نہیں کہہ رہے مفسرین کی آیت کے 100 معنی ہیں, 50 معنی ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت کو خود علم کی روایت نے جب سمجھا تو ایک نے یہ کہا, ایک نے یہ کہا, ایک نے یہ کہا. وہ اس علم کو وہاں جمع کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی اس آیت کے 20 معنی ہیں. یعنی یہ بات درست ہے کہ وہ کئی آیات کے اندر دونوں امکانات کو تسلیم کرتے ہیں, وہ تسلیم نہیں کیے جا سکتے. لیکن بالعموم جو ہمارے ہاں باتیں مشہور ہیں, جی اس آیت کے تو 20 معنی ہیں, تو اگر آپ وہ تفسیریں اٹھائیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آیت ہی کے 20 معنی ہیں, مطالب ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ لوگوں نے سمجھا ہے. پھر آیت کو ہم آج بھی سمجھیں گے, آج بھی پڑھیں گے. اس کا جو اصل, جس کو آپ کہتے ہیں اثر ہے اور معجزہ ہے, وہ یہ کہ قیامت تک ریلیونٹ ہے. وہ آیت میں آج پڑھتا ہوں تو معنی اور مفہوم تو اس سے میں وہی لے رہا ہوں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. زبان میں نہیں بنا سکتا, نہیں, لیکن میرے اثر کے ساتھ اس کا تعلق آج بھی زندہ ہے, تابندہ ہے. دنیا کی کسی کتاب کی عمر, ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے. تو یہ اس کا اعجاز ہے, یہ اس کے الفاظ کے معنی کا اعجاز ہے کہ وہ آج بھی, اور یہ اعجاز کس پہلو سے ہے؟
حقائق کے ابلاغ کے پہلو سے، اور قیامت تک اس کے اندر یہ پہلو ہے۔ تو یہ دو نکات ہم نے بتائے تھے ایک عام آدمی کو۔ بالکل صحیح۔ عام آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں، یہ مولوی تو اتنی باتیں کرتے ہیں، یہ غامدی صاحب بھی آ کے نئی بات کرتے ہیں، فلاں بھی، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ پہلا کرائیٹیریا زبان کا ہے، اس پر کوئی دنیا کا آدمی اختلاف نہیں کر سکتا، کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ یہ کوئی مختلف علیہ بات ہے، سب کہیں گے بھئی بات ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہے، شیکسپیئر کے بارے میں بھی ہے، اقبال کے بارے میں بھی ہے، حالی کے بارے میں بھی ہے، کارل مارکس، سب کے بارے میں ہے کہ بھئی انہوں نے جس زبان میں گفتگو کی ہے، آپ نے اس زبان کو سیکھنا، اس کا صحیح ترجمہ کرنا ہے، تب آپ ان کے پیغام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ترجمہ بھی وہی جس طرح سمجھا گیا اس وقت، یہ نہیں کہ میں ایک لفظ کا 10 ترجمے نکال کے اپنی طرف سے ترجمہ کرنا شروع کروں۔ بالکل ایسے ہی دیکھیں، جو عربی زبان قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے وہ زبان نہیں ہے جو حریر و متنبی اور اس کے بعد مصر و شام اور عراق کے اخبارات میں لکھی پڑھی بولی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسی جیسے ہماری اردو زبان کا معاملہ ہے۔ دیکھیں ایک اردو میں اور آپ بولتے ہیں، اب میں اور آپ صرف آپ بولتے ہیں اور ایک اردو میں بولتا ہوں اور آپ خراب کرتے ہیں۔ تو ہم اگر غالب کا کوئی کلام پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جا کے نوائے وقت اخبار کو سامنے رکھ کے غالب کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے آپ نے اس معاشرے کو سمجھنا ہے، اس زمانے کو سمجھنا ہے، اس کے زبان و بیان، اس کا محاورہ، اس وقت لوگ کیسے سمجھ رہے تھے، کیسے سمجھتے تھے۔ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے کہ صحابہ اکرام کا ہمیشہ اسی پر اصرار رہا۔ ہم نے وہ حوالے نقل کیے ہیں جس میں خود سیدنا عمر فرما رہے ہیں کہ اس کلام کو سمجھنا ہے تو عرب جاہلیت کے اشعار کو پڑھو، سمجھو کیوں کہہ رہے ہیں وہ، اس لیے کہ محاورہ، عرف، بات آگے کیسے بڑھتی ہے، حقیقت، مجاز، تمثیل، کن چیزوں کو تشبیہ دے کے بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب اس ماحول میں جب آپ جاتے ہیں تو کوئی بھی صاحب علم آگے بڑھ کر کوئی بات کرتا ہے اور اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو پہلا کام جو عام آدمی کو کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ آیت کا جو ترجمہ کر رہے ہیں باقی لوگ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور یہ کیوں مختلف ترجمہ کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے اس ترجمے میں جو اختلاف ہے اس کی بنا استدلال کیا ہے۔ یہ زبان آج آپ نے گھر پہ بیٹھ کے نہیں بنانی۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا، یعنی آپ نے بڑی اچھی خوبی کے ساتھ بیان کیا کہ محکم اور متشابہات میں محکمات کی طرف جانا ہے، متشابہات سے بچنا ہے، اور دوسرا نقطہ کہ زبان کو زبان کے طریقے پر سمجھنا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، یہاں پہ ایک قطع کلامی کر لوں، یعنی کہ اس ہر انسان سے دور بھاگنا ہے کہ جو زبان کے معاملے میں لفظوں کے اپنی طرف سے مطلب بنا کے پیش کرے rather than you're trying to understand کہ اس وقت ان چیزوں کے کیا مطلب ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو تیسرا کرائیٹیریا ہے، یہ تیسرا کرائیٹیریا آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں مذہبی مفکرین اس گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ جو عام انسان ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے ان سے۔ یہ جو تیسری غلطی ہے یا گمراہی کا تیسرا زینہ ہے، اس کو بالعموم روایتی علماء نے نہیں اپنایا۔ روایتی علماء کے ہاں اگر کوئی یہ گمراہی جس معنی میں ہم کہہ رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی شخص پہ کوئی فتویٰ لگا رہے ہیں جو ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے بھی فلاں گمراہ ہے، فلاں فاسق ہے، نہیں، جو صحیح رستہ ہے اس سے ہٹ کر سمجھنے کے جو مراحل ہیں ان کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارے روایتی علماء کے ہاں تو آپ کو علم کلام کی روایت بھی ملتی ہے، تصوف کی روایت بھی ملتی ہے، وہاں وہ متشابہات کے در پہ ہو رہے ہیں، یہ زبان و بیان کی جو کمزوری ہے یہ بھی ملتی ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا کرائیٹیریا ہے یہ روایتی علماء کے یہاں بہت کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ روایتی علماء بہت بڑی تعداد میں ہیں، علم کی ایک پوری روایت ہے، اتنی بڑی گمراہی کسی پوری روایت کے اندر پنپنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ تیسرا کرائیٹیریا کیا ہے؟ تیسرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنا علم بیان کرے گا، کوئی بات بیان کرے گا، کوئی گفتگو کرے گا، تو دنیا کی مانی اور جانی یہ حقیقت ہے کہ اس کی گفتگو کو علم، عقل، مشاہدے اور تاریخ کے مسلمات پر مبنی ہونا چاہیے۔ کیا مراد اس کے؟ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حمزہ صاحب میں نے صبح دیکھا تھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا تھا، تو اب یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے۔ میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ عباسی صاحب ایک بادشاہ گزرا تھا، اس کا نام اکبر تھا، آپ آگے سے کہتے ہیں کہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بڑا ہو، لہٰذا اکبر بادشاہ تو میں تھا، یعنی کہ کوئی بھی بڑا بادشاہ، کوئی بھی بڑا شخص ہو وہ تو میں تھا۔ اب یہ کس چیز کے خلاف ہے؟ مسلمہ تاریخ کے خلاف۔ یعنی کہ وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اکبر تھا وہ بادشاہ جا رہا تھا، تو میرے ذہن میں انڈرسٹینڈبلی اکبر بادشاہ ہی آپ کا مطلوب تھا کہ آنا چاہیے۔ آپ اس کو آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں، اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، تو بڑا تو دو بہنوں سے میں بھی ہوں، تو جہاں پر اکبر کا ذکر آئے گا وہاں میرا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کس چیز کے خلاف ہے؟ تو بڑی اسٹوپڈ بات ہے، اسٹوپڈ بات ہے نا، مسلمہ تاریخ کے خلاف ہے۔ کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ جی
میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ابھی، تو یہ جو میں نے آپ کا لفظ بولا ہے نا، اس سے آپ حمزہ علی عباسی مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو اپنے آپ کو آپ کا مخاطب سمجھتا ہے۔ تو اسٹوپڈ بات ہے، اسٹوپڈ بات ہے نا، جس کو آپ اسٹوپڈ بات کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں دین پر غور و فکر کا ایک اصول بن چکا، اور اس کی بنیاد پر لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کو اپنی توجہات کا مرکز بنایا، محور بنایا، اور اس کے اندر جا کے علم، عقل، تاریخ اور مشاہدے کے مسلمات ہیں ان کے خلاف حقیقتیں دریافت کی، اور یہ مطالبہ کیا قرآن مجید سے کہ اگر یہ حقیقتیں یہاں بیان نہیں ہوں گی تو ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ آئی تھنک آئی گاٹ اٹ کہ جو چیز ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، انڈرسٹوڈ ہے کامنلی، یا ایک نارملی ایک کامنلی انڈرسٹوڈ چیز ہے، وہ جب زبان کے اسلوب میں بیان ہوگی تو اس کو ویسے ہی لینا چاہیے، ٹیکسٹ میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ فار ایگزامپل جیسے قرآن میں توریت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی مشہور مثال ہے، نام نہیں لوں گا میں بیکاز اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ہمارے ہاں ہیں بھائی جان جو کہتے ہیں کہ جی توریت جو ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتاب ہے جو یہودیوں پہ آئی تھی؟ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ توریت وہ کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، کہتے ہیں نا ایک۔ توریت وہ کون سی کتاب ہے جی؟ تورات سے مراد تو قانون ہے، انجیل سے مراد تو خوشخبری ہے، محمد سے مراد تو وہ ہے جس کی تعریف کی گئی ہو۔ بنی اسماعیل کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر؟ یہ بنی اسرائیل میں اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ساری باتیں کہی جاتی ہیں، علم اور عقل کے جو مسلمات اور تاریخی حقائق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کلام میں بیان نہیں ہوتے، اور ان کو بیان بھی نہیں ہونا چاہیے، بیان ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بات کرنے کا وہ نیچرل طریقہ ہی نہیں بنتا۔ فار ایگزامپل ایک لے مین مثال دے دیتا ہوں، جیسے آپ بات کریں کہ جی میں آپ سے کہوں کہ حسن بھائی قائد اعظم جو تھے نا وہ ایک بڑے عظیم آدمی تھے، تو آپ کہیں گے کہ جی آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا، ہسٹوریکل مسلمات کہیں گے اس کو کہ میں کس انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ایگزیکٹلی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ حسن بھائی قائد اعظم جو کہ ایک شخص تھے محمد علی جناح، جو کہ یہ ان کا تعارف تھا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، آگے میں ایسے بات نہیں کروں گا، دس از اسٹوپڈ اینڈ ان نیچرل۔ تو جب میں کہوں گا قائد اعظم، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کہ میں محمد علی جناح کی ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے آگے سے کہ دیکھو بھائی قائد کا مطلب ہے لیڈر، اعظم کا مطلب ہے گریٹ، تو کیا تم نیپولین کی بات کر رہے تھے؟ کیا تم جارج واشنگٹن کی بات کر رہے تھے؟ تو آئی بی لائک نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات صحیح ہے، بالکل قائد اعظم سے وہی مطلب آپ بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی یہ جو تیسرا اصول ہے یہ بدیہی حقائق کے خلاف ہے۔ دنیا کا کوئی کلام جس وقت صادر ہوتا ہے وہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ اس کے اندر جو مسلمہ حقائق وہ ریفر کر رہا ہے، آؤ میں تمہیں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ اب قرآن مجید دو تین مثالیں بھی دیں، مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ قرآن مجید کس شخص پر نازل ہوا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کا نام کیا تھا؟ محمد ابن عبداللہ۔ محمد ابن عبداللہ۔ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ وہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہاں ہجرت کی؟ مدینہ۔ یہ سب باتیں قرآن مجید کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل مسلمہ فیکٹ ہے، مسلمہ فیکٹ ہے، اس سے آپ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اس دنیا میں۔ جو انکار کرے گا اس کو لے کر جانا چاہیے ہے امراض، جو دماغی امراض کے شفا خانے ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی حقیقت کو نقل کرنے میں یہ عقلاً محال ہے کہ جھوٹ پہ جمع ہو جائے۔ تو لاکھوں لوگ اس جھوٹ پہ جمع ہو جائیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی شخص نہیں تھے، لیکن لاکھوں لوگ اس بات کو ٹرانسمٹ کر دیں آگے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ قرآن مجید میں جو ذکر ہے مکہ کا، یہ تو وہ مکہ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک شہر ہے پیٹرا کے نام سے۔ یہ بہت اچھی مثال ہے یہ والی۔ اب میں آپ سے کیا پوچھوں گا؟ میں آپ سے کہوں گا بھائی یہ مکہ آج ایجاد ہوا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول نے جو آخری خطبہ دیا اس میں 1,00,000 کے قریب لوگ تھے، وہ ہوش و حواس والے لوگ تھے کہ وہ اپنا ہوش و حواس کھو چکے تھے، وہ سب کی آگے نسلیں موجود تھیں، ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے ہم اس جھوٹ کو آگے پروموٹ کریں گے کہ یہ مکہ ہے، اصل مکہ تو در حقیقت ہسٹوریکل مسلمات کے خلاف بات ہے، لیکن وہ کہیں کہ جو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن تو بنی اسماعیل کی طرف آیا تھا؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ کس قوم سے تعلق تھا؟ یہ جس کو مخاطب کر کے پورا قرآن دیا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی میں نے آپ سے گفتگو کی تو اب میں آپ کا لفظ استعمال کرنے سے پہلے کہوں گا کہ آپ سے مراد حمزہ علی عباسی ہیں، وہ جنہوں نے شوبز بھی چھوڑ دیا تھا اور سگریٹ بھی چھوڑ دی تھی، اور ان سے میں گفتگو کر رہا چھوڑا نہیں بھائی، بریک لی ہے بہت لمبی، تو ان سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سب یہ کہیں گے کہ بھائی ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا، تو
اگر یہ دماغی توازن کی خرابی کو آپ دین پر غور و فکر کا اصول بنا لیں اور آگے بڑھ کے کہیں کہ میں تو اہل قرآن ہوں، میں تو کسی حقیقت کو نہیں مانوں گا جو قرآن مجید میں نہ لکھی ہوئی ہو، تو شخص کو یہ بتایا جائے گا کہ علم اور عقل کے مسلمات اور مشاہدے اور تاریخ کی حقیقتیں وہ کبھی کلام میں بیان ہی نہیں ہوتی. ان کو آپ نے ہمیشہ اپنے عرف، اپنے سماج، اپنے ماحول سے پرسیو کرنا ہوتا ہے، وہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں حمزہ بھائی کہ جائیے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک صاحب رہتے ہیں مبشر صاحب، ان کو یہ میری طرف سے ₹1,00,000 دے دیجئے گا. آپ جاتے ہیں کراچی میں اور اس گلی میں بھی جاتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں صاحب، گلی کے کونے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور طوطوں کا فال نکالتا ہے. آپ اس کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی تمہاری قسمت تو بڑی اونچی ہے، بڑے دھنی ہو تم. آپ خوش ہوتے ہیں اور ₹1,00,000 اس کو دے کر آ جاتے ہیں اور مجھے آ کر کہتے ہیں آپ نے کہا تھا نا مبشر صاحب کو دینا ہے، تو مبشر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا. وہ طوطے نے مجھے بشارت دے دی تھی. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ As stupid as it sounds, trust me, there are people جو یہ انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں قرآن کی. There are people like that جو کرتے ہیں، اور یہ ایک پرابلم ہے تھوڑی کمیونٹی میں ہے لیکن ہے. اچھا جیسے کہ وہی قائد اعظم والی میرا خیال ہے عام بندے کے لیے بڑی کنیکٹنگ مثال ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ جی قائد اعظم نے یہ بات کی تھی، تو میں پوچھوں کون سے والے قائد اعظم؟ دنیا میں تو بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، تو کیونکہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کون سے والے قائد اعظم، تو میری مرضی ہے، میں جو مرضی سمجھوں کون سے والے قائد اعظم ہیں. وہ انڈرسٹوڈ سمجھ جانا چاہیے، ہسٹوریکل مسلمات ہیں کہ قائد اعظم کا مطلب محمد علی جناح. وہ کریکٹر بنتا ہی نہیں جب تک مسلمہ نہ ہو. میرے آپ کے درمیان مشترک اصطلاح ہی نہیں بنتا جب تک اس پر اتفاق نہ ہو. تو یہ جو تیسرا زینہ ہے، یہ تیسرا زینہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی اہمیت کو ختم کرتا ہے، مزہ کا خیز بنا دیتا ہے پورے دین کو، بلکہ بالکل کامن چیزیں، متفق علیہ چیزیں، ان پر لوگوں کو مسلیڈ کرتا ہے. آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں قرآن مجید میں ابو لہب کا ذکر ہے. ابو لہب سے مراد تو فرعون تھا. بھئی ابو لہب ایک کریکٹر کا نام ہے، اس کو لاکھوں ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے، اس حقیقت کو انہوں نے آگے ہزاروں تک منتقل کیا ہے. میرے پاس جو ذریعہ علم ہے، ایک عام آدمی آگے بڑھ کر یہ کہے کہ یہ جو کہانیاں تم سنا رہے ہو تم سناتے رہو. میرا ذریعہ علم کیا ہے؟ میرا ذریعہ علم مسلمہ تاریخ ہے. اکبر بادشاہ ایک کریکٹر تھا، کارل مارکس ایک کریکٹر تھا، غالب ایک کریکٹر تھا. یہ جاننے کے لیے مثلا دیوان غالب آپ پڑھتے ہیں تو ایک شخص آگے بڑھ کے کہے کہ دیوان غالب میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غالب نے لکھی تھی، یا داس کیپٹل میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ تو کارل مارکس نے لکھی تھی. تو مسلمہ حقائق سے جو انکار کرتا ہے وہ فکری گمراہی کے تیسرے زینے پر کھڑا ہوا. بالکل ٹھیک ہے جی، کہ جو ہسٹوریکل مسلمات ہیں، جو عقلی مسلمات ہیں، ان کو کلام کے اندر ڈھونڈنا جو ہے وہ بھی ایک گمراہی ہے. جیسے کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ قائد اعظم کی تقریر ہے، تو آپ وہاں جا کے یہ نہیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ نہیں قائد اعظم کی تقریر ہے 1947. 1947 میں بہت سے عظیم لیڈران نے تقریر کی ہے، تو کون سے والے قائد؟ اب لکھا تو نہیں ہوا یہ محمد علی جناح کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ رویہ نہیں اپنائیں گے. یہ رویہ اپنایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آج یا پہلے بھی کہہ چکے ہیں، دیکھیں جی توریت تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کا نام نہیں، یا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ایک شخص ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑی، یہ گمراہی بھی نہیں حسن بھائی، یہ تھوڑی سی بیوقوفی ہے میرے نزدیک، معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی سی اسٹوپڈیٹی ہے رادر دین گمراہی. لیکن بہرحال تو جو بھی آپ کو یہ کہے کہ عقلی مسلمات، ہسٹوریکل مسلمات کو کلام سے ثابت کریں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں بتایا گیا ہے، اس سے تھوڑی سی پناہ مانگیں آپ. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ اب اگلے، کیونکہ 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ تیسرا پوائنٹ بڑا ضروری تھا ڈیٹیل میں بتانا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم باقی 2 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ہوپ فلی اگلی ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد آپ ایک عام آدمی کے طور پہ، میں ایک عام آدمی کے طور پہ جو نہ اسکالر ہے نہ کوئی PhD ہے دین کے اوپر، ایک عام آدمی کے طور پہ انشاءاللہ آفٹر دا نیکسٹ ایپیسوڈ وی ول بی ایکوپڈ ٹو نو کہ کون سی جو فکر ہے یا آئیڈیالوجی ہے یا شخص ہے وہ باتیں کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا ہے. دین سے بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں عقل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یار تھوڑی گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور کون سی وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہم اختیار کر کے فلٹر آؤٹ کر سکیں گے ایسی گمراہ کن قسم کی آئیڈیالوجیز کو. گمراہ ان آل دا نائس ویز. غلطی کہہ لیں اس کو، گمراہی چلے نہیں کہتے، ہارش ورڈ ہے. تھینک یو سو مچ حسن بھائی. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ، اور اگلے 2 پوائنٹس اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.